तमाम देखने चाहने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम, आदाब, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद है सब अल्लाह के फजल व करम से होगे। मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम हर रोज एक ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज हमारे साथ एक और ग्रेट पर्सनालिटी है। उनका नाम ताहिरा आजम है। सबसे पहले मैडम को वेलकम करते हैं। वेलकम मैम टू आवर शो। हम आपके बहुत थैंक ज्यादा यू। मशहूर हैं, आप हमारे शो पे आए। मैम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू मैम। मैम बहुत जो शुक्रिया है, आपने मुझे बुलाया। जी मैम, थैंक यू मैम। लास्ट 20 ईयर से डिफरेंट एनजीओ और गवर्नमेंट एजेंसीज में काम कर रही है। लो इनकम रूट से लेके लो इनकम से लेके मतलब हर तरीके से एनजीओ में इन्होंने काम किया हुआ है। ग्रास रूट तक इन्होंने काम किया हुआ है। अभी जो मैम है, एक नए रिसेंट न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, क्लीन वाटर सैनिटेशन एंड टॉयलेट पे, और जो उस पे काम कर रही है। मजीद हम जानते हैं मैम कौन है, क्या है इनकी जबानी। आइए मैम, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया संजय, मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपना पैगाम जो है वो आपके व्यूअर्स के ज़रिए सब तक पहुंचाऊं। और आपके व्यूअर्स का भी शुक्रिया कि वो मुझे सुनेंगे और देखेंगे। जैसा कि संजय ने आप सब साथियों को बताया, मेरा नाम ताहिरा आज़म है। मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ और पिछले कोई 21 साल से मुख्तलिफ सतहों पे मुख्तलिफ इदारों के साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, प्रोग्राम्स पे काम किया है। इस वक्त जो मैं काम कर रही हूँ वो है SDG 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 और उसका है टारगेट 2, जिसमें कि ख़ास तौर पे ये उसका मकसद है कि तमाम लोगों तक साफ और महफूज टॉयलेट की रसाई। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में अभी भी 20 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं जिनको साफ और महफूज टॉयलेट उनके घरों में या घर के पास मुयसर नहीं है। और हमारे मुल्क में अभी भी बहुत सारे बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग, हमारे मर्द जो हैं वो खुले में पाखाना करने पे मजबूर हैं क्योंकि उनके पास टॉयलेट तक रसाई नहीं है। तो ये एक ऐसा मौजू है या एक ऐसा कह लें कि मसला था कि जो मैं जब भी जितना अरसा भी मैंने काम किया मुख्तलिफ इदारों के साथ, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये हमारा एक ऐसा मसला है जो सबसे अहम है, जो हमारे हर इंसान की रोज़ाना की बुनियादी ज़रूरत है, बल्कि 24 घंटे की कह लें बुनियादी ज़रूरत है। और एक ऐसी ज़रूरत है कि अगर हमारे पास सही साफ सुथरा और महफूज टॉयलेट मैसर नहीं है तो वो सिर्फ एक मसला नहीं है बल्कि वो मसाइल की जड़ है। वो किस तरह से, क्योंकि संजय आप तो खुद डॉक्टर हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर साफ टॉयलेट नहीं है, साफ और महफूज, महफूज का मतलब सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि साफ और महफूज का मतलब क्या है। साफ तो ये है कि वो साफ सुथरा हो, उस वहां पानी मुयसर हो, हाथ धोने के लिए साबुन भी हो और उस टॉयलेट से जितना भी गंद निकले वो जो है मुनासिब तरीके से ठिकाने भी लग रहा हो, यानी मजीद गंदगी फैलाने का बायस ना हो। ये तो हो गया साफ। अब महफूज ये क्या है? महफूज ये है कि एक तो उसका उसका जो टॉयलेट का जो भी फजला निकलता है, जो गंदा पानी निकलता है, वो महफूज तरीके से ठिकाने लगाने का उसका हो सिस्टम बाकायदा। और दूसरा ये है कि वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे खवातीन, बच्चियां, बच्चे वो बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के उसको इस्तेमाल कर सकें। अब देखें कि हम सब लोगों का ताल्लुक किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी देहात से है और हम लोग चूँकि अपने काम के सिलसिले में भी अपने दही इलाकों में जाते हैं, शहरों में भी। मतलब ये मसला शहरों में भी है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी शहरों में हर एक के पास साफ और महफूज टॉयलेट मुयस्सर है। तो जब हम जाते हैं अपने देहातों में, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, जहाँ देहातों में टॉयलेट नहीं है,
تو ان کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ ایک تو وہ سارا دن اپنی ایک انتہائی اہم ضرورت کو وہ روک کے رکھتی ہیں کہ جی رات ہوگی تو تب جائیں گے باہر کھیتوں میں جنگل میں، یا صبح جو ہے منہ دھیرے جائیں گے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے کہ جب وہ منہ دھیرے جاتی ہیں، جنگل میں جاتی ہیں یا کھیتوں میں جاتی ہیں، وہاں مختلف طرح کے خطرناک جانور بھی ہو سکتے ہیں، سانپ ہو سکتا ہے، کوئی بچھو ہو سکتا ہے، کوئی اور جانور ہو سکتا ہے خطرناک نا، جو ان کو جس سے نقصان پہنچ جائے۔ پھر یہ ہے کہ کتنا وہ غیر محفوظ ہوتی ہیں نا، مطلب ان کی جو آنر ہے اس کو بھی، وہ بھی رسک پہ ہوتا ہے ان کا۔ بہت ساری بچیوں کے ساتھ بہت سے ایسے حادثات ہوتے ہیں جو اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے گھر سے دور ایک غیر محفوظ جگہ پہ ہوتی ہیں۔ اب یہ تو ہے جو یہ مسائل اپنی جگہ، لیکن اس سے صحت کے کیا کیا مسائل جنم لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے جتنے بھی گندے پانی سے ہونے والی بیماری ہیں یا ہماری ہائیجین مطلب صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہماری کتنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اب جب کھلے میں پخانہ کیا جاتا ہے تو وہاں سے ہی جو مکھیاں اس غلاظت سے بیٹھ کے اٹھ کے آتی ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے کھانوں پہ بیٹھتی ہیں، ہماری ہر چیز پہ بیٹھتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہمارے بہت سارے جو بہن بھائی ہیں وہ صابن سے ہاتھ بھی نہیں دھوتے پخانہ کرنے کے بعد یا پیشاب کرنے کے بعد، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو ڈائریا، ان کو ہیپاٹائٹس، ان کو ٹائیفائڈ، ان کو جو اور اس طرح کی جو گندے رہنے کی وجہ سے، یہ گندے پانی کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی وہ بھی ان کے لیے ہوتی ہیں۔ اب یہ کہ ہمارے ابھی بھی مطلب بدقسمتی دیکھیں آپ، میں پھر بار بار یہی کہوں گی کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابھی بھی ہمارے ملک میں جو بہت سارے بچے وہ ہیضے کی وجہ سے یا ڈائریا کی وجہ سے اپنی زندگی کے 5 سال پورے نہیں کر پاتے، مطلب وہ 5 سال سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جو خواتین ہیں، بزرگ ہیں، وہ بھی دیکھیں ٹائیفائڈ ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا، یہ اتنا کامن ہے مطلب اگر ہم دیکھیں تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ بھئی ہم جو دوائیوں پہ خرچہ کر رہے ہیں، اگر کسی کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے تو غریب سے غریب بندہ بھی جو اس کے بھی 5-10 ہزار تو خرچ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈائریا ہو گیا ہے تو اس پہ بھی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، گاؤں میں ڈاکٹر تو خیر ہوتے نہیں، وہ ہمارے جو بھائی ہیں کویکس ہوتے ہیں زیادہ تر، وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اس کے جسم میں پانی کی کمی ہوگی، اس کو تو بوتل لگے گی۔ اب وہ بوتل لگاتے ہیں تو وہ 1000-2000 روپے لے لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اگر 5 سے 10 لوگوں کی فیملی ہے اور ان کے گھر میں اپنے گھر کے اندر صاف اور محفوظ ٹوائلٹ نہیں ہے اور وہ باہر کھیتوں میں یا جنگل میں جاتے ہیں تو کتنے مسائل ہیں۔ ایک تو غیر محفوظ ہوتی ہیں خواتین اور بچے، پھر صحت کے مسائل ہیں، اور صحت بیمار ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر خرچہ بڑھتا ہے، اور ایک تو غربت ہے، پیسے کم ہیں، بیماری پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ غذائی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ مطلب جب ظاہر ایک بندہ جو ہے اس کو ڈائریا لگ گیا، اس کے سارے جسم میں سے نمکیات خارج ہو گئی ہیں، تو وہ اس نے جتنا بھی اچھی کھانا کھایا ہوا تھا، جتنی بھی اچھی خوراک لے رہا تھا یا لے رہی تھی، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے جسم میں سے تو سارے بہہ گیا نا سب کچھ۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ مطلب وہ مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں نا، مطلب غربت ہے، لیٹرین نہیں ہے، گندا پانی ہے، اس سے کیا ہے غیر محفوظ بھی ہے، بیماری بھی ہے، بیماری پہ خرچہ ہے، اور صحت کمزور ہو گئی۔ اب ظاہر کام نہیں کر سکتے، کام کریں گے تو پیسے آئیں گے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ سارا جو نا ایک کہنے کے سائیکل بن جاتا ہے۔ اب دیکھنے میں بظاہر ایک لیٹرین ہے، مطلب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ کیا موضوع پکڑ لیا آپ نے۔ بھئی دیکھیں ہر انسان کی ضرورت ہے، آپ شہر میں ہوں، آپ سفر کر رہے ہوں، آپ کو سڑک پہ کہیں جاتے ہوئے شاہراہ پہ اگر صاف پبلک ٹوائلٹ نہ ملے یا ٹوائلٹ نہ ملے تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ اب مردوں کو تو پھر بھی تھوڑی مطلب اللہ نے ان کی جسمانی ساخت ایسے بنائی ہے کہ وہ تھوڑا ان کے لیے سہولت ہے، لیکن خواتین تو نہیں جا سکتی، بچے تو نہیں جا سکتے،
تو ان کی کتنی پریشانی بنتی ہے. پھر آپ شہروں میں جب جاتے ہیں, ہم سب شہروں میں رہتے ہیں, یہ کسی ایسے مارکیٹ میں گئے ہوں یا کسی ایسے پبلک پلیس پہ گئے ہوں اور ہمیں ضرورت پڑ جائے کہ ہم نے ٹوائلٹ یوز کرنا ہے, تو وہ اتنی گندی ہوتی ہے, وہ اس کے اتنے برے حالات ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یا اللہ جھوٹ ہی ہو جو مجھے یہ ٹوائلٹ یوز کرنی پڑ جائے. تو اگر وہ آپ یوز کر لیتے تو کیا ہوتا ہے, آپ وہاں سے کوئی نہ کوئی بیماری لے کے ہی اٹھتے ہیں, یا تو کوئی نہ کوئی مطلب آپ کے جو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی, جس کو ہم عام زبان میں UTI کہتے ہیں, کوئی نہ کوئی انفیکشن کروا لیتے ہیں, یا آپ کوئی اور پرابلم اس طرح کی لے کے اٹھتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ عذاب بن جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی جو ہے نا ایک سہولت ہے ایک صاف اور محفوظ ٹوائلٹ کا ہونا, اور ہمارے کتنے زیادہ لوگ دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی اس سے محروم ہیں, ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہے. تو میں نے تو مطلب میرا تو مشن ہے میری زندگی کا کہ اب جتنا بھی اس پہ شیئر کر سکوں, سب لوگوں کو بار بار ریکویسٹ کر سکوں کہ بھائیو آؤ مل کے اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ کوشش کریں. ابھی آپ کو کے انٹرویو کے لیے جوائن کرنے سے پہلے میں ایک ہمارے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہیں رورل ڈیولپمنٹ کے, ارشد محمود صاحب, تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی. ان کا چونکہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز میں کام کرنے کا بڑا ایکسپیرینس ہے, تو ان سے بھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ سارے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز جو ہیں یا ادارے جو چھوٹا قرضہ دیتے ہیں, چھوٹے کاروبار کے لیے قرضہ دیتے ہیں, چاہے وہ اسلامک فائنانسنگ کرتے ہیں یا جو مروجہ کنونشنل جس کو کہتے ہیں وہ فائنانسنگ کرتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں لوگوں کی جو اصل ضروریات ہیں, مطلب میں بھی ایک ادارے کے بورڈ پہ ہوں جو کہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم جتنے ادارے ہیں بڑے یا چھوٹے جو چھوٹے قرضے دیتے ہیں, ایون بینک بھی, تو وہ کیا کرتے ہیں کاروبار کے لیے قرضہ دیتے ہیں کہ یہ کاروبار کر لو وہ کاروبار کر لو. تو ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کی ضروریات بہت ساری ہوتی ہیں. اب میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چھوٹا سا قرضہ لے کے ان کی بیٹی کی شادی آ گئی, وہ اس میں انہوں نے خرچ کر لیا, یا ان کے گھر کی دیوار گر گئی اس پہ خرچ ہو گیا, یا کوئی بیمار پڑ گیا, کوئی بڑی بیماری آ گئی تو اس پہ خرچ ہو گیا. تو بھائی کیوں نہیں جو ادارے ہیں وہ ایسا اپنے اس میں کیا آتے بدلاؤ یا تبدیلی کہ جن لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے, جن کی غربت ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے یہ ادارے کام کر رہے ہیں, چھوٹے قرضے دینے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ کچھ فیصد جو ہے ایسے قرضوں کی سہولت بھی رکھیں کہ جو لوگوں کی ایکچوئل نیڈ ہے. اگر کسی کے گھر میں لیٹرین نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس گھر کی اگر 10,000 روپے ماہانہ انکم بھی بڑھ گئی تو وہ انکم کس پہ خرچ ہوگی؟ آپ بتائیے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, یقیناً کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک بھی بندہ بیمار ہو گیا اس گندگی کی وجہ سے یا صاف ٹوائلٹ نہ ہونے کی وجہ سے, تو وہ 10,000 کے 10,000 اس کی بیماری پہ لگ جائیں گے. تو بھائی پھر کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے 10 کی بجائے اس کی آمدن میں 7,000 اضافہ ہو جائے, لیکن اس کے گھر میں لیٹرین بن جائے, تاکہ جو اس کا پیسہ بیماری پہ خرچ ہونا ہے وہ بیماری پہ خرچ نہ ہو, وہ اس کے گھر کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی, اس کے کام کرنے کی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی. اب دیکھیں جو خواتین, آپ کیونکہ میں نے آپ کا جو پروفائل دیکھا تو آپ میرے خیال تھر میں ہیں, مٹھی میں کام کر رہے ہیں یا مٹھی میں نہیں, پیری فری میں کر رہا ہوں, تھر میں ہوں میں. جی تھر میں ہے. پیری فری. تو ہاں جی, سوری ٹو کٹ یو. اب دیکھیں تھر میں جو میں نے, کیونکہ مجھے بھی اللہ نے موقع دیا کہ میں تھرپاکر, عمر کوٹ, مٹھی, ان سارے ایریاز میں جاؤں اور ان لوگوں سے ملوں. تو اب دیکھیں وہاں پہ کیا حالات ہیں, مطلب جب ان لوگوں کے پاس جب وہ خواتین پانی لینے کے لیے یا ٹوائلٹ کے یوز کے لیے وہ اتنی دور جائیں گی, گھنٹے گھنٹے کا پیدل سفر کریں گی, اور پھر یہ کہ وہ سارا دن اپنی ضرورت کو روک کے رکھیں گی,
تو ان کی صحت پہ کتنا برا اثر پڑے گا. مطلب میں خود ایک عورت ہوں اور میرے لیے میں بتاؤں کہ مجھے سارا دن اپنا پیشاب ہولڈ کر کے رکھنا پڑے یا پوٹی ہولڈ کر کے رکھنی پڑے تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتی. تو وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بچیاں، وہ بھی تو ہماری ہیں نا. تو ہم ان کی تکلیف کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے. اور ہم کیوں نہیں ایسا مطلب یہ جتنے ادارے پاکستان میں اس وقت کام کر رہے ہیں، یا ہماری حکومت بھی اب چونکہ لونز دے رہی ہے بہت سارے انٹرسٹ فری لونز، تو اس میں ایسا کیوں نہیں پروویژن کہ اگر کوئی ہمارے نوجوان اگر پبلک ٹوائلٹس بھی بنانا چاہیں تو اس کے لیے بھی لون مل جائے. اگر کوئی کم آمدنی والا گھرانہ اپنے گھر میں ٹوائلٹ بنانا چاہے تو اس کے بھی لون مل جائے. یا اگر اس کو اپنی چھت پکی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی لون مل جائے. مطلب اس کی پرائورٹی ہونی چاہیے نا، نہ کہ میں ڈائریکٹ کروں یا ادارہ ڈائریکٹ کرے کہ نہیں جی آپ کا یہ کاروبار ہے تو ہم تو اسی کاروبار میں دیں گے. اور پھر کیا جی ہوگا، اس کی اگر گھر کی چھت گری ہوگی تو وہ قرضہ تو کاروبار کے نام پہ لیں گے لیکن وہ اپنے گھر کی چھت پکی کریں گے، جو کہ ایک نیچرل بات ہے. تو اس لیے مطلب میرا تو یہ ایک کہنے کہ سب جتنے بھی ارباب اختیار ہیں اور جتنے بھی ہمارے کہہ لیں دانشور ہیں یا پالیسی میکرز ہیں یا ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو آئیں مل کے. ہم جو پاکستان کو ایک ٹورسٹ ہیون بنانا چاہتے ہیں، ہمارا تھر اتنا خوبصورت ہے، ہمارا ہر علاقہ اتنا خوبصورت ہے، لیکن کیا ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس سارے کے لیے تیار ہیں؟ ٹورسٹ کو ویلکم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کیا؟ صرف ٹورسٹ کو جو ہم مطلب کیا جو ٹورسٹ نے آنا ہے وہ انسان نہیں ہے؟ وہ ان کی ٹوائلٹ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ تو جب وہ آئیں گے تو ہم ان کو کیا دکھائیں گے کہ ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں ہمارے لوگوں کے پاس صاف اور محفوظ ٹوائلٹ تک میسر نہیں؟ تو کیا اس سے ہماری عزت بڑھے گی یا الٹا ہماری جو ہے وہ کہہ لو کہ نیک نامی پہ حرف آئے گا؟ تو اسی طرح ناردرن ایریاز میں جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ بھی یہ مسئلے پیش آتے ہیں. وہاں پہ بھی جو ٹوائلٹس ہیں وہ اول تو ہوتے نہیں، جو ہوتے ہیں وہ اتنے غلیظ ہوتے ہیں، اتنا ان کی بری حالت ہوتی ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. پھر آپ مطلب ناچار کیا کہتے ہیں نا، انتہائی مجبوری میں جب استعمال کرتے ہیں تو الٹا بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ہے جس پہ میں بار بار کیا کہتے ہیں، میرا کام ہے آزان دینا، میں اس پہ بار بار بلند کروں گی. سب جتنے بھی پاکستان میں ہم لوگ ہیں میں ان سب کو ریکویسٹ کروں گی کہ آئیں مل کے اس مسئلے کا حل نکالیں. ہم اپنے بچوں کو، ہمارے مستقبل کو، ہماری خواتین کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے مردوں کو ایک صحت مند معاشرہ دیں اور صحت مند معاشرہ بنانے میں ان کو شامل کریں، ان کو دیکھیں. ایک یہ بھی ہے مسئلہ کہ یہاں پہ ڈونرز کی مدد سے میں نے کیونکہ خود کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میں کام کیا ہے، تو جہاں کہیں ہم لوگوں نے لیٹرین بنا کے بھی دیے تو وہاں پہ لوگ استعمال نہیں کرتے. اب کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اصل میں جو ہے نا ایک وہ کیا کہتے ہیں نا شعور آ جانا یا ڈیمانڈ کریٹ ہو جانا. مطلب ان کو یہ پتا ہو کہ یہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں، اس پہ اتنا انویسٹ ہوا ہے، اس کو ہم استعمال کریں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا. تو وہ بھی ایک ضرورت ہے کہ ہم اس پہ آگاہی مہم بھی چلائیں، کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جیسے ہم نے تھر میں کام کیا جب فلڈ آیا تھا تو عمر کوٹ اور ادھر میرپور سائڈ پہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہمارا ایک ادارے کے ساتھ، ایک جرمن ادارے کے ساتھ میں کام کر رہی تھی، تو ہم نے اس میں ہمارے پروجیکٹ میں ہم نے جب ان کو گھر بنا کے دیے تو ہر 5 گھروں کے لیے ایک ٹوائلٹ بنا کے دی تھی. اب ہم جب وہاں گئے وزٹ کے لیے دیکھنے کے لیے تو وہ بڑے اچھی طرح سے اس کو استعمال کر رہے تھے. تو وہاں پہ ہمیں یہ پتا چلا کہ جو خواتین اور بچے ہیں وہ تو ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں، لیکن خواتین مردوں کو اجازت نہیں دے رہی ٹوائلٹ یوز کرنے کی. اچھا ہم بڑے مطلب ہمارے بڑا یہ
ایک حیرت انگیز بات تھی. ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ مردوں کو کیوں نہیں اجازت دے رہی ہیں ٹوائلٹ یوز کرنے کی؟ آپ کے پاس یہ سہولت آ گئی تو اب انہیں کیوں آپ محروم رکھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ جب استعمال کرتے ہیں، گندا کرتے ہیں، یہ صاف نہیں کرتے، تو اس لیے ہم نے ان کو اجازت نہیں دینی. تو پھر ہم نے مردوں کے ساتھ ہماری ٹیم کو ہم نے کہا کہ جی آپ مردوں کو بھی اس پہ موبلائز کریں، اویئر کریں کہ دیکھیں ایک آپ کے فائدے کی چیز ہے. اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ گندی ہوگی تو اس کو صاف کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں. آپ یہ مت سوچیں کہ جی اب ٹوائلٹ ہے تو یہ خواتین نہیں صاف کرنی. کیوں بھائی؟ مطلب جب مرد اس کو استعمال کر رہے ہیں ایک چیز کو، تو اگر وہ گندی ہوگی تو اس کو صاف کرنے میں بھی کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. تو بالکل یہ اس طرح کے بہت سارے کہہ لیں کہ غلط جو تصورات پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں پہ، اور اس طرح کے مسائل ہیں، تو اس پہ بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ایک خاص خام خواہ کا جو شرم اور جھجک آتی ہے نا اس طرح کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے، اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے. بھئی انسان ہیں، ہم زندہ ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہر انسان کی یہ ضرورت ہے اور ہر وقت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جیسے جی ہم میم. کھانا کھاتے ہیں، جیسے پانی پیتے ہیں، جیسے سانس لیتے ہیں، اسی طرح سے ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے ٹوائلٹ یوز کرنا ہے. تو پھر اس میں بات کرنے میں شرم کیسی؟ تو جب تک ہم اپنے بچوں کو پہلے دن سے ہی یہ نہیں سکھائیں گے اور اپنے گھروں میں بھی اس پہ بات نہیں کریں گے کہ بھئی آپ نے ٹوائلٹ یوز کیا، آپ نے گندا کر دیا، جائیں اب اچھی طرح اس میں پانی گرا کے اس سے صاف کر کے. تو دیکھیں رویے سب سے پہلے گھر سے بنتے، گھر سے پھر ہم محلے میں جاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے آگے سماج میں جاتے ہیں. تو آپ ہمیں اپنے پبلک ٹوائلٹس کیوں گندے ملتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ٹوائلٹ یوز کرنے والے ہیں، اس کو صاف نہیں کرنے والے. ہم کہتے ہیں صاف تو بھنگی کرے گا، صاف تو سینیٹری ورکر کرے گا، صاف تو جو ہے جو مطلب وہ ہماری جو ملازمہ ہے وہ کرے گی. بھئی کیوں؟ جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کو صاف کرنے میں ہمیں کس طرح کی شرم ہے؟ ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوا گند کوئی اور آ کے صاف کریں؟ تو اس سوچ کو جب تک ہم نہیں بدلیں گے تب تک جو ہے نہ ہمیں اپنے پبلک ٹوائلٹ صاف ملیں گے، نہ گھر کے ٹوائلٹ صاف ملیں گے. تو جی میم. یہ میرا خیال ہے کہ میں نے اس پہ کافی لمبی تقریر کر دی. اگر نہیں نہیں کوئی میم، آپ کا اور بہت سوال ہو تو پلیز. نہیں نہیں بہت اچھا بتایا. بلکہ آپ نے جو میرے سوال تھے وہ سارے ہی تقریباً آپ نے جواب دے دیے ہیں. میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں محفوظ اور صاف ٹوائلٹ پہ، تو میم اس کے لیے مطلب اپلیکیشن مطلب کہاں سے کیسے شروع کر رہے ہو، کہاں پہ ٹوائلٹ بنانے ہیں، کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، تو اس پہ تھوڑے آپ تفصیل سے بتائیں. اس پہ یہ ہے کہ سنجے کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، تو ایک تو ابھی یہ ہے کہ جتنے ادارے جتنے لوگ اس موضوع پہ کام کر رہے ہیں یا اس موضوع سے کسی بھی طرح سے جڑے ہوئے ہیں، ایک تو ابھی ہم ان سے رابطہ سازی کر رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، ان سے جان رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح سے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ہم سطح پہ جو مختلف لوگوں کو اس پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پالیسیز میں، اپنے اداروں میں، جیسے مارکیٹس میں پراپر پبلک ٹوائلٹس ہوں. اس کے علاوہ ہم جو ہیں ابھی ہم نے ایک کمپنی بنائی ہے toiletpk.com. تو جو ٹوائلٹ پی کے ہے اس کا مشن یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی بھی جگہ پہ حکومت کے کسی ادارے کی طرف سے یا کسی پرائیویٹ ڈونر کی طرف سے اگر کوئی پبلک ٹوائلٹس ملتے ہیں تو ہم ایک ایسا ایک جو ہے نا پراپر ڈیمو کر کے ان کو دکھائیں گے، اور وہ پیڈ ٹوائلٹ کا ہوگا. جو گھروں میں ٹوائلٹ بننا ہے وہ تو لوگ خود بنائیں گے، وہ چاہے مائکرو فائنانس سے قرضہ لیں، وہ چاہے ہمسائے سے قرضہ لیں، کوئی کمیٹی ڈالیں، مطلب کوئی چھوٹی موٹی بچت کر کے، تو وہ ٹوائلٹ انہیں خود بنانا ہے کیونکہ ان کے گھر کا ٹوائلٹ ہے. تو
جہاں تک بات ہے پبلک ٹوائلٹس کی، کیونکہ ہماری کمپنی کا مشن یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہر شاہراہ کے اوپر، ہر ایسے پبلک پوائنٹ کے اوپر صاف ستھرے اور محفوظ ٹوائلٹ میسر ہوں، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. تو اس کے لیے ہمارا ہے پلان کہ ہم اگلے کچھ ماہ میں 2-1 جگہوں پہ اس کو پائلٹ کریں گے. پہلے پروجیکٹ کو کھیلیں کہ ڈیمو دیں گے کہ اس طرح سے جو ہے پبلک ٹوائلٹس ایز اے بزنس بھی چل سکتے ہیں اور ان کو مینٹین کیا جا سکتا ہے. اور پھر ہم اس جو ایک پائلٹ ہوگا اسی کو پھر ہم آگے سارے مختلف جگہوں پہ پورے پاکستان میں آہستہ آہستہ ہم کہہ لیں کہ ریپلیکیٹ کریں گے، دہرائیں گے، بنائیں گے اسی طرح کے. اور اس میں ہم چاہیں گے کہ اگر پورے پاکستان سے اور بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں، اس کاروبار میں ہماری کمپنی کے ساتھ جڑنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. ہم ان کو ہر طرح سے ٹیکنیکلی اور باقی ایکسپرٹی بھی ہم ان کو گائیڈ بھی کریں گے. تو ہم آلریڈی اس کے ماڈل پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس کو بہت جلدی جو ہے وہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی کریں گے. جی میم، بہت بہت شکریہ، بڑے اچھے سے آپ نے بتایا. میم جیسے کہ میں تھر سے تعلق رکھتا ہوں تو میری ایک خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہو تو میرے علاقے میں ضرور ہو. تو میری آپ سے گزارش ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ اگر آپ جب بھی پروجیکٹ شروع کریں تو تھر کے لیے کچھ گنجائش ضرور رکھنا. آپ مطلب میرے طرف سے تھر کی آواز سن لو، تھر کے لوگوں کی آواز سن لو. تو ان کی ریکویسٹ ہے کہ میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ دیکھو تو یہ بالکل ریموٹ ایریا ہے. آپ مٹی تک آئے ہو تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا کیونکہ آپ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں NGOs میں رہے ہو. آپ روٹ لیول پہ ان چیزوں کو آپ نے آبزرو کیا ہوا ہے. تو ایک چھوٹی گزارش ہے ایک تھر کے بچے کی آپ کو کہ اگر کوئی بھی ڈیولپمنٹ کی چیز ہو تو اس میں تھر کے لیے گنجائش ضرور رکھنا. میں بہت بہت شکریہ میم، آپ نے میری بات سنی. اور بس آخر میں کوئی میسج دے دیں ہمارے ویورز کو، پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. اوور ٹو یو میم. بس یہی میرا میسج ہے کہ دیکھیں ہم سب جو ہیں وہ جو ہے نا کہ بہت سارے موضوعات ہمارے یہاں معاشرے میں ایسے ہیں جو کہیں کہ کارپیٹ کے نیچے وہ چڑھ رہے ہیں نا، اور اوپر سے ہم نے ان کے اوپر ایک خوبصورت سا وہ ڈال دیا ہوا ہے. تو اس میں سے ہم نکلیں، ہم بات کریں مسائل کے اوپر، کھل کے بات کریں، چاہے وہ ہمیں بات کرتے ہوئے کتنا بھی اس میں عجیب سا لگے، کچھ لوگوں کو برا بھی لگے. لیکن جب تک ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، جب تک اور لوگ ہمارے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. میں اکیلے پورے پاکستان میں پبلک ٹوائلٹس نہیں بنا سکتی. میرے اس مشن میں ریحان اللہ والا میرے ساتھ ہیں اور ان کی پوری ٹیم میرے ساتھ ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اور بھی پورے پاکستان سے تھر میں جا کے میں ٹوائلٹ نہیں بنا سکتی، آپ بنا بالکل سکتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، ہم بنائیں گے، تھر میں بھی ٹوائلٹ بنائیں گے. لیکن کوئی بھی پبلک ٹوائلٹ فری ٹوائلٹ نہیں ہوگا. یہ میں ابھی بالکل سے سب کو کلیئر کر دوں کہ ہم فری پہ بلیو نہیں کرتے، اور کوئی بھی ٹوائلٹ جب آپ جس سہولت کو استعمال کریں گے اس کے لیے پے کریں گے. تو بالکل ایک بزنس آپ بدل. ہم اچھی سہولت دے سکیں گے. بالکل. یہی میرا تھینک یو میسج. سو مچ. جیسے کہ آج ہمارے ساتھ میڈم طاہرہ اعظم تھی، انہوں نے کلین اور سیف ٹوائلٹ کے بارے میں بتایا. اگر جو ہے ٹوائلٹ سیف نہیں ہوگا، صاف ستھرا نہیں ہوگا، کون کون سی بیماریاں ہوں گی ان کے بارے میں تفصیل سے ہم کو بتایا. ناظرین، ایک اویئرنیس تھی، ایک آگاہی کے طور پہ یہ کام کر رہی ہے میم. تو ہم سب کو مل کے ساتھ دینا ہے ان کو. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم اپنے گھر کا ٹوائلٹ ہے اس کو تو صاف ستھرا رکھیں، وہ ہر فرد کا ذمہ داری ہے. اور کوشش کریں اگر پبلک ٹوائلٹ پہ کہیں پہ جاتے ہیں تو کوشش کریں کم سے کم جتنا ہو سکے تو اپنے طریقے سے تو صاف رکھیں. باقی اگر ہر بندہ اپنے طریقے سے صاف رکھے گا تو انشاءاللہ صاف ہی رہے گا. ملتے ہیں اگلے شو میں ایک اور گریٹ پرسنالٹی کے ساتھ، ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ.
اور بہت اچھی اور سیکھنے والی باتیں سیکھیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ ویورز. میڈم طاہرہ اعظم ایک بار دل سے میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں, تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ نے ٹائم دیا ہمارے ویورز کو اچھی باتیں, بلکہ بہت ہی زیادہ ہائیجین کے بارے میں, ٹوائلٹ کے بارے میں, کلین سیف محفوظ کے بارے میں بڑی نہایت ہی اہم اور بڑی باریکی سے ایک بات بتائی. اس کے لیے میں ایک بار پھر سے تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں. تھینک یو ویورز, تھینک یو میم, تھینک یو. Thank you.